नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। सूरतुद दुखान आज हम मुकम्मल कर लेंगे। 30 से 59 तक आयात हैं इसकी और 59 ही टोटल आयात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलक़द नज्जयना बनी इसराईला, और अलबत्ता तहकीक नज्जयना हमने निजात दी बनी इसराइल को मिनल अज़ाबिल मुहीन रुस्वा करने वाले अजाब से। बनी इसराइल को कौन सा रुस्वा करने वाला अजाब लाहिक था? फ़िरौन उनके साथ बहुत बुरा सलूक करता था, जैसा कि हमने पढ़ा कि उनके बेटों को कत्ल कर दिया जाता था, उनकी बेटियों को ज़िंदा रखा जाता था और उनसे बहुत मुशक्क़त तलब काम लेता था। ये जो आजकल भी मिस्र में जो हमें मिलती हैं बाक़ियात, वो उन्हीं की बनाई हुई हैं। इतने बड़े बड़े उनकी जो नज़र आते हैं हमें, क्या उनका नाम है मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, तो ये ज़ाहिर है उन्हीं से वो बनवाए हुए हैं। इतना मुशक्क़त तलब काम उनसे लेता था और उनके साथ जुल्म होता था। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने निजात दे दी बनी इसराइल को इस रुस्वा कुन अज़ाब से, ज़िल्लत आमेज़ अज़ाब से हमने उन्हें निजात दी। मिन फ़िरौन से, इन्नहु काना आलियन, बेशक वो था एक सरकश, मिनल मुसरिफ़ीन, हद से बढ़ जाने वालों में से, हद से ज़्यादा बढ़ जाने वाला, हद से निकल जाने वालों में से था। बड़ा सरकश था, अपने आप को बड़ा मुतकब्बिर समझता था। एक तरफ तो गुनाह के इर्तिकाब में हद से बढ़ा हुआ था, दूसरी तरफ उसमें सरकशी भी बहुत ज़्यादा थी। वलक़द इख्तरनाहुम, और अलबत्ता तहकीक हमने चुन लिया उन्हें, इख्तारा चुन लिया, अला इल्मिन, इल्म की बुनियाद पर, दानिस्ता तौर पर, इल्म रखने के बावजूद, अलल आलमीन, तमाम जहान वालों पर। यहाँ तमाम जहान वालों से मुराद क्या है कि उस ज़माने के, उस वक्त पूरी दुनिया में पर अल्लाह ताला ने इनको फ़ौक़ियत दी थी और उनकी तमाम कोताहियों के बावजूद, अल्लाह के इल्म में थी उनकी सारी खराबियाँ, इसके बावजूद फरमाया हमने उन्हें तमाम दुनिया की अक़वाम पर फजीलत देकर हमने उन्हें बरगज़ीदा किया था। सूरह बकरा में भी ये आयत 2 दफ़ा तकरीबन आई है, या बनी इसराईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फ़ज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन। या बनी इसराइल, याद करो मेरे इस इनाम को जो मैंने तुम पर किया, और ये कि मैंने तुम्हें फजीलत अता की जहान वालों पर। सूरह बकरा में बनी इसराइल के बड़े बड़े गुनाह भी अल्लाह ताला ने गिनवाए हैं, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह की खुसूसी रहमत की वजह से अल्लाह ताला ने उन्हें तमाम आलम पर जो फजीलत दी थी, उसका यहाँ पे भी तज़किरा है कि हमने उन्हें चुन लिया इस इल्म के बावजूद, उनके गुनाहों के बावजूद, सब कुछ जानते बूझते दानिस्ता तौर पर हमने उन्हें जहान वालों पर फजीलत दी थी। वह आतईनाहुम मिनल आयाति, और हमने उन्हें दी वो निशानियाँ, मा फी ही के जिनमें बला मुबीन, वाज़े आजमाइश थी। अल्लाह की तरफ से बनी इसराइल को बार बार ऐसी आजमाइशों से गुजरना पड़ा जो इनके लिए आजमाइश थी। आजमाइश क्यों आती है इंसान के ऊपर? कि इंसान उससे कुछ सीखे। तो बनी इसराइल पर अल्लाह ताला ने कौन कौन सी आजमाइशें उनके ऊपर आईं, नेमतें भी अल्लाह ताला ने उन्हें बेशुमार नेमतों से भी नवाजा, लेकिन इसके साथ साथ उन पे अल्लाह ताला ने आजमाइशें भी उनके ऊपर आईं। आयात से यहाँ मुराद वातईनाहुम मिनल आयात, और हमने उन्हें निशानियाँ दी। तो ये निशानियाँ कौन सी थी? इनसे मुराद वो मोजज़े हैं जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दिए गए, और वो एहसानात भी हैं जो अल्लाह ने उन पर किए। मसलन फ़िरौन को गर्क करके उन्हें बनी इसराइल को निजात दी, दरिया को फाड़ कर रास्ता बनाया,
پھر بادلوں کا سایہ ان پہ کیا، من و سلوہ کا نزول ان پہ ہوا۔ تو کیوں اللہ تعالیٰ یہ آزمائشیں بھیجتا ہے؟ کہ دیکھنا چاہتا ہے اللہ کہ یہ قوم اللہ کی فرما برداری کرتی ہے یا ناشکری کرتے ہوئے سرکشی کا رستہ اپناتی ہے۔ ما فیہ بلاء مبین، ان نشانیوں میں، ان معجزات میں، یہ اللہ کی نعمتیں بھی جو اللہ نے ان کو دیں، جو اللہ تعالیٰ نے ان پہ جو احسانات بھی کیے، ان سب میں ان کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش تھی۔ آزمائش دونوں طرح سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ تنگی میں ڈال کے بھی آزمائش میں ڈالتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نعمتیں دے کے بھی انسان کو آزمائش میں ڈالتا ہے۔ ان ہاؤلائی، بے شک یہ لوگ بھی، اب یہ جو ہاؤلائی ہے نا، یہ اب پھر اہل مکہ کی طرف اشارہ، فرعون کی بات کر کے ان کو بتایا یہ جا رہا ہے کہ ان قوموں کو ذہن میں رکھو، ان کو اللہ نے کیسے کیسے آزمایا۔ یہ لوگ جو ہیں، اہل مکہ جو ہیں، لَیَقُولُونَ، یقیناً یہ کہتے ہیں، ان ہی الا موتتنا الاولی، نہیں ہے وہ مگر ہمارا مرنا پہلی ہی بار، یعنی ہماری زندگی جو ہے یہ موت کے ساتھ ختم ہو جائے گی، بس اتنی ہی زندگی ہے جو ہم دنیا میں جی لیں گے، ہماری موت کے ساتھ ہماری زندگی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا، اس کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا جو عقیدہ ہے ہم اس کو نہیں مانتے۔ تین جو بنیادی عقائد ہیں نا اہل مکہ کہ وہ بہت ویک کیا تھے ہی نہیں، مطلب وہ اس پہ یقین ہی نہیں رکھتے تھے۔ ایک عقیدہ توحید جو بیسک ہمارا عقیدہ ہے، اس میں بھی وہ اللہ کو تو مانتے تھے، ہم نے بارہا پڑھا کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے تمہیں کس نے پیدا کیا تو کہتے ہیں اللہ نے، یہ زمین و آسمان کس نے بنائے؟ اللہ نے، لیکن شرک ان کے اندر موجود تھا، وہ کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، یہ لات منات حبل عزیٰ، یہ ہمارے جو بت ہیں ان کی پوجا تو ہم اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ تک پہنچنے کے لیے انہوں نے یہ ذریعے بنا رکھے تھے، بتوں کو انہوں نے اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ بنایا تھا، جن کا عقیدہ توحید نہیں تھا ان کا۔ پھر رسالت عقیدہ تو ویسے ہی نہیں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نہیں جب مانتے تو عقیدہ رسالت کیا ہوگا، آپ کا انکار کرتے تھے۔ اور تیسرا بیسک جو ایک ہمارا عقیدہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آخرت کا، اس پہ بھی ان کا ایمان نہیں تھا، جیسا کہ یہاں ہے ان ہی الا موتتنا الاولی، بس ہماری یہ جو موت ہے نا پہلی بار جو مرنا ہے، اس کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، وما نحن بمنشرین، اور نہیں ہے ہم ہرگز اٹھائے جانے والے، دوبارہ ہمیں زندہ نہیں کیا جائے گا، ایک دفعہ جو مر گیا بس وہ مر گیا۔ حالانکہ احادیث سے ہمیں عقیدہ توحید کے بارے میں اور قرآن سے سورہ بقرہ میں شروع میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ بالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت کا عقیدہ جو ہے وہ بنیادی عقائد میں سے ہے۔ فاتو بآبائنا، اب ان کا کیا کہنا، دیکھیں کیسی بھونڈی دلیل وہ لا رہے ہیں اور کیسا سوال کر رہے ہیں، کہتے ہیں فاتو بآبائنا، تو لے آؤ ہمارے باپ دادا کو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، یعنی اگر آپ یہ کہتے ہو کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کر لے گا، تو پھر ہمارے باپ دادا جو مر چکے ہیں ان کو زندہ کر کے دکھاؤ۔ یہ ان کی ایک طرح سے کٹ حجتی تھی، کیونکہ دوبارہ زندہ کرنے کا عقیدہ قیامت سے متعلق ہے، نہ کہ قیامت سے پہلے دنیا میں زندہ ہونا۔ تو وہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا تو ہمارے باپ دادا جو مرے ہوئے ہیں ان کو ذرا زندہ کر کے دکھائیں۔ فاتو بآبائنا ان کنتم صادقین۔ اللہ فرما رہے ہیں اہم خیرن، کیا وہ بہتر ہیں، یعنی اہل مکہ، ام یا قوم تبع، یا تبع کی قوم، والذین من قبلہم، اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، اہلکناہم، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، انہم کانوا مجرمین، بے شک وہ مجرم تھے۔ کفار مکہ سے کہا جا رہا ہے کہ کیا تم تبع سے بھی بہتر ہو؟ تبع کی قوم کون سی تھی؟ جس طرح مختلف بادشاہوں کو لقب دیے جاتے ہیں نا، اسی طرح
قوم سبا کو تبا کا لقب دیا گیا تھا، جیسے کسرا ایران، کیسر روم، نجاشی جو بادشاہ تھا اس کا حبشہ کا، یہ ان کے لقب تھے۔ تو یمن کے جو قدیم بادشاہ تھے وہ تبا کہلاتے تھے۔ مصر کے بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا تھا، عراق کے بادشاہوں کو نمرود کہا جاتا تھا۔ اس طرح یمن کے بادشاہوں کا لقب تبا تھا، قوم سبا بھی انہی میں سے تھی۔ تو تبا کے جو لوگ تھے وہ بہت طاقتور تھے۔ کئی عظیم بادشاہ اس قوم میں گزرے اور اپنے وقت کی ایک عظیم ترین قوم تھی جو قوت میں، طاقت میں، شان و شوکت میں اور خوشحالی میں بڑا ممتاز مقام رکھتی تھی۔ لیکن جب اس قوم نے اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا یہ قوم تبا سے بہتر ہیں؟ جتنی قوت والے وہ تھے ان کا ہم نے کیا انجام کیا، اور باقی قوموں کا بھی، عاد، سمود اور دوسری قومیں جن پہ عذاب آئے، تو کیا یہ ان سے بہتر ہیں؟ والذین من قبلہم، اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، اتنے وہ اسٹرانگ لوگ تھے اور ان کے پاس ایسی ایسی ٹیکنالوجیز تھیں۔ اہلکناہم، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ انہم کانوا مجرمین، بے شک وہ مجرم تھے۔ اب ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ان کا بھی انجام یہی ہو سکتا ہے۔ وما خلقنا السماوات والارض، اور نہیں ہم نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، لاعبین، کھیلتے ہوئے۔ ہم نے یہ زمین و آسمان بے مقصد نہیں بنائے۔ وما خلقت ھذا باطلا، سورہ آل عمران میں آتا ہے۔ اللہ نے یہ زمین و آسمان بے مقصد نہیں بنائے۔ یہ تخلیق جو ہے یہ محض کھیل کے طور پر اللہ نے اس کو تخلیق نہیں کیا۔ ما خلقناہم ہما، نہیں ہم نے ان دونوں کو پیدا کیا، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ۔ ولیکن اکثرہم لا یعلمون، اور لیکن ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں۔ یہ زمین و آسمان کی تخلیق بے مقصد نہیں ہے، بے فائدہ نہیں ہے، یہ حق کے ساتھ ہے۔ جیسے نزول قرآن کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حق کے ساتھ ہم نے اس کو نازل کیا اور یہ حق کے ساتھ ہی نازل ہوا۔ تو یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ زمین و آسمان کی تخلیق حق کے ساتھ کی ہے، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ اس بات کا علم نہیں رکھتے۔ ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، بے شک فیصلے کا دن، فیصلے کا دن، میقاتہم، مقرر وقت ہے ان کا، اجمعین، سب کے سب کا۔ ایک دن ایسا آئے گا، قیامت کا دن جو فیصلے کا دن ہے، یہی وہ اصل مقصد ہے جس کے لیے انسانوں کو پیدا کیا گیا اور انسان کی زمین و آسمان کی تخلیق کی گئی، کہ ایک دن رزلٹ بھی آؤٹ ہونا ہے۔ یہ دنیا تو ہے ہی امتحان کے لیے نا، اس امتحان کا فیصلہ ایک دن ایک طے شدہ وقت پہ ہوگا۔ ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، ان سب کے لیے فیصلے کا دن ایک آئے گا، وہ قیامت کا دن ہوگا۔ یوم لا یغنی مولاً ام مولاً، اس دن نہیں کام آئے گا، نہیں کفایت کرے گا، مولاً کوئی دوست، ام مولاً کسی دوست سے، شیئن کچھ بھی۔ اس دن کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا، کوئی رشتے ناتے، کوئی خاندان کسی کو نہیں بچائیں گے۔ جیسے سورہ مومنون میں آتا ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ۔ اسی طرح سورہ معارج میں آتا ہے وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، کوئی بہت ہی جگری یار بھی جو ہے وہ اپنے دوست کے کام اس دن نہیں آ سکے گا، کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ اِلَّا مَن رَحِمَ اللہ، مگر وہ جس پر اللہ نے رحم کیا، اللہ کا جس پہ رحم ہو گیا
وہ تو پھر اس کے تو واری نیارے ہو گئے۔ انہو هو العزیز الرحیم، بے شک وہ بہت غالب اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ غالب اس لیے کہ وہ بدلہ لینے کی قدرت رکھتا ہے، اور رحیم اس لیے کہ وہ اپنے بندوں پر نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وہ انتقام اور بدلہ لینے کی قوت کے باوجود اپنے بندوں پہ رحم بھی کرے گا۔ ان شجرۃ الزقوم، بڑی خوفناک اور بہت ڈراؤنی آیات ہیں یہ۔ بے شک زقوم کا درخت، شجرۃ الزقوم، زقوم کا درخت، تھور کا درخت، کیکٹس، طعام الاثیم، گناہ گاروں کا کھانا ہوگا، گناہ گار کھائیں گے اس کو، کل مہلی، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح، کی طرح، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح، یغلی، کھولتا ہوگا، فی البطونی، پیٹوں میں، بطن کی جمع بطون، پیٹوں میں کھولتا ہوگا، جیسے ابلتا ہوا پانی یا کوئی پگھلتا ہوا تانبا کھولتا ہے پیٹوں میں جا کے، یہ زقوم کا درخت اس طرح سے کھولے گا۔ سورہ صافات میں بھی اس کا ذکر آیا ہے۔ یہ ایسا درخت ہوگا نہایت بد شکل، بد ذائقہ، بدبودار، لیکن اہل جہنم کو جب شدید بھوک لگے گی تو وہ اس کو کھانے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ بھوک سے بے حال ہو کر جب اس کو کھائیں گے تو ان کے پیٹوں میں جا کے پگھلے ہوئے تانبے کی طرح جوش مارے گا۔ استغفر اللہ۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرنا جو جہنم میں جانے والے ہیں۔ خذوہ، اسے کہا جائے گا پکڑو اس کو، خذوہ، پکڑو اس کو، فاتلوہ، اور دھکیلتے ہوئے لے جاؤ اس کو، الی سواء الجحیم، جہنم کے درمیان تک۔ سواء ان کا کیا مطلب ہے؟ درمیان تک، یعنی جہنم پر مقررہ جو فرشتے ہیں ان سے کہا جائے گا جہنم کے وسط تک، اس کے درمیان تک اس کو لے جاؤ۔ ثم صبو، پھر ڈالو، انڈیلو، فوقا، اوپر، راسی ہی، اس کے سر کے، فوقا اوپر کو کہتے ہیں، فوقیت کا لفظ بھی اسی سے ہوتا ہے۔ پھر ڈالو اس کے سر کے اوپر، من عذاب الحمیم، کھولتے ہوئے پانی کے عذاب میں سے۔ حمیم گرم کو کہتے ہیں نا، وہ جو حمیم حمیمہ ہے نا، ولا یسأل حمیم حمیمہ، تو حمیم گرم جوش دوست جو ہوتا ہے نا، گرم جوشی والا، اس کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو کھولتا ہوا پانی، ابلتا ہوا پانی، وہ بھی حمیم ہے۔ اس کو گھسیٹتے ہوئے، دھکیلتے ہوئے جہنم کے درمیان میں لے جاؤ، پھر اس کے سر کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالو، پھر اسے کہا جائے گا ذق، چکھو، انک انت العزیز، بے شک تو تو بہت عزت والا تھا، الکریم، بہت معزز بنتا تھا نا۔ یہ طنزیہ انداز ہے، بڑی عزت والا اپنے آپ کو سمجھتا تھا ابو لہب، بڑا فخر تھا اسے۔ ولید بن مغیرہ، ابو جہل، یہ تو اس دور کے جو متکبرین ہیں جن کا ذکر ہمیں ملتا ہے، ہر دور میں ہی کئی ابو جہل آئے، کئی ولید بن مغیرہ جیسے آئے، اور کئی ابو لہب جیسے آئے۔ اس قسم کے لوگوں سے پھر کہا جائے گا چکھو، بڑے عزت والے بنتے تھے، بڑے اکرام والے بنتے تھے دنیا میں۔ ان ھذا، بے شک یہ ہے وہ، ما کنتم بہ تمترون، جس میں تم شک کیا کرتے تھے۔ یقیناً یہ وہی چیز ہے جس کے بارے میں تم شک کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں اس برے اور دردناک انجام سے بچائے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اب قرآن کا جیسے انداز ہے، ایک سٹائل ہے کہ سائمنٹینیس کنٹراسٹ ہوتا ہے۔
اب جہنمیوں کی بات ہوئی ہے تو آگے جنت کے نظارے بھی دکھائے جا رہے ہیں۔ یہ تو گناہگاروں کی بات تھی، متقین کو کیا ملے گا؟ ان المتقین فی مقام امین، بے شک متقی لوگ امن والی جگہ میں ہوں گے، جنت میں ہوں گے جو امن والی جگہ ہے۔ فی جنات و عیون، باغات میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے۔ یلبسون، وہ پہنیں گے، من سندس، باریک ریشم، و استبرقن، اور موٹے ریشم میں سے، متقابلین، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ یہ جنت کے مناظر ہیں، باریک اور موٹے ریشم کے لباس پہن کے جنت میں آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے اہل تقوی، اللہ سے ڈرنے والے۔ کافروں کے مقابلے میں اہل ایمان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، جنہوں نے اپنا دامن کفر سے بچایا، گناہوں سے بچا کے رکھا، تو انہیں ایسی جگہ ملے گی جہاں کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی اندیشہ نہیں ہوگا، کسی بیماری کا کھٹکا نہیں، مرنے کا خوف نہیں، کہیں نکالے جانے کا خدشہ نہیں۔